रहीम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जस्टिनियन लॉ चैम्बर्स। आज हम मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एडवोकेट कामरान रहमानी साहब के साथ और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खसरा गिरदावरी क्या होती है और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं और उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो सर शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमें टाइम दिया। तो सर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि खसरा गिरदावरी जो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है रेवेन्यू में, वो असल में होती क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे दावत दी और लैंड रेवेन्यू के हवाले से बात करने का मौका दिया। जैसा कि आपने एक तो पहले से मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपने एक अच्छी काविश है कि हमारे जो नए जूनियर्स आने वाले यंग बुकलाएँ उनको कुछ अगर सीखने का मौका इस चैनल से मिले तो ये बहुत उनके लिए भी बेहतर होगा और ताकि आइंदा उनकी वो उनको वकालत में आसानी रहेगी। तो आपने बात की खसरा गिरदावरी की। सबसे पहले तो ये है कि जो कागजात माल हैं उनकी हर डॉक्यूमेंट की अपनी हैसियत है। इसमें जैसे म्यूटेशन है, जैसे इंतकाल कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जुमाबंदी में से हम फ़र्द का हवाला देते हैं। बल्कि उस दिन आप में एक लेक्चर रफ़ीक यूसुफ साहब की तरफ से उनका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें रफ़ीक यूसुफ साहब ने फ़र्द को एलोब्रेट किया आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से। मैं उन्हीं को बात को आगे लेके चलूँगा कि खसरा गिरदावरी भी फ़र्द की ही एक किस्म है। अगर उसे देखा जाए तो वो फ़र्द की तफसील को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे डिफ़ाइन किया गया है। तो खसरा गिरदावरी के हवाले से मैं जब बात करता हूँ तो ये खसरा गिरदावरी एक, इसको हम क्रॉप इंस्पेक्शन रजिस्टर बोलते हैं। और इसकी जो मतलब इससे जो इसका मकसद है वो ये है कि आपने ये देखना है कि हर अराजी का कोई ना कोई खसरा नंबर होता है और जब खसरा नंबर फील्ड नंबर भी हम उसे कहते हैं और हर खसरे नंबर की अलग से खसरा गिरदावरी की जाती है। और खसरा गिरदावरी का मकसद ये है कि आपने देखना ये है कि मौके पे इस वक्त उस खसरे नंबर की जो पोजीशन है वो क्या है। मींस के उसके पास उस खसरे नंबर पे पोजीशन किसका है और उस खसरे नंबर पे क्या काश्त हो रहा है या उस पर किसी किस्म की कोई तामीरात मौजूद हैं या नहीं। तो इसमें अगर ये पहली बात तो ये है कि एक तो ये जो खसरा नंबर है ये तो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और खसरा गिरदावरी जो है इसको लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 41 रूल 3 और लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 रूल 38 39 जो है वो से डील करते हैं। और इसमें जो मेन इसका मकसद है वो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि वो यही है कि आपने मौके पे जो फसल काश्त हो रही है उसकी निस्बत के मौके क्या सूरत हाल है और मौके पे इस वक्त फसल काश्त हो रही है या नहीं काश्त हो रही। अगर काश्त हो रही है तो कौन सी फसल काश्त हो रही है और अगर उस खसरा नंबर में इस वक्त उस खसरे फील्ड नंबर की पोजीशन क्या है और उस फील्ड नंबर पे कब्ज़ा किसका लगा हुआ है। तो ये इस चीज़ को देखते हुए मतलब ये खसरा गिरदावरी जो होती है वो एक अपना एक मकाम रखती है कागजात माल में। मैं तो ये समझता हूँ जी ये म्यूटेशन जो होता है मतलब इंतकाल वो तो एक आप सबको पता है कि फिजिकल पर्पज़ के लिए होता है और जो मतलब ये हकूक़ मलकियत को तो तस्लीम किया जाता है इसके ज़रिए। लेकिन अगर देखें तो पोजेशन जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट में इसे एक अलग से अहमियत हासिल है कि कोई भी शख्स अगर किसी अराजी पर काबिज़ है तो अगर गैर कानूनी भी काबिज़ हो उसका पोजेशन हो तो उसको आप गैर कानूनी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। उसके लिए आप उसे एक प्रॉपर कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से उसे एजेक्ट करवाएंगे। कहने का मकसद ये है कि जब किसी बंदे का किसी अराजी पे कोई पोजीशन होता है तो वो उसे कोई ना कुछ हकूक़ दे रही होती है, वो अराजी उसे कुछ हकूक़ दे रही होती है। वो पोजीशन जो है वो उसको हकूक़ को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा जो आपने एक दूसरा सवाल किया कि इसकी मतलब ये किस सीज़न में होती है, ये किस तरह इसका एक वो तरीक़ाकार है। तो ये साल में 2 दफ़ा होती है, एक चौथे महीने में और एक 10वें महीने में। और चौथे महीने में आप ये मतलब समझ लें कि फसल रबी के हवाले से होती है। और फसल रबी को इन शॉर्ट टर्म्स में आपको अल्फाज में समझाना चाहूँ तो वो गंदम को आप समझ लें कि वो जो रबी है वो गंदम की फसल के हवाले से बात होती है। इसके बाद अगर दूसरी दफ़ा जब खसरा गिरदावरी होती है वो अप्रैल के महीने में होती है, दूसरी दफ़ा जो होती है वो अक्टूबर के महीने में होती है। और अक्टूबर में ये है कि उसमें देखा जाता है कि इस वक्त मौके पे क्या फसल काश्त हो रही है
اور اس وقت اس کو ان شارٹ میں یہ کہہ دوں کہ وہ مکئی کی فصل کے حوالے سے وہ ہوتی ہے۔ اب اس میں جو خسرہ گرداوری ہے اس کے 16 کالم ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ وہ جو خسرہ گرداوری کا جو پہلا ہوتا ہے خانہ، اس میں لکھا ہوتا ہے نمبر کھیت، اور اس میں نمبر کھیت کا یہ مطلب ہے کہ یہ خسرہ نمبر کیا ہے۔ ہر کھاتے نمبر میں مختلف خسرہ نمبر ہو سکتے ہیں، لیکن خسرہ نمبر ایک ہی ہوتا ہے۔ مطلب خسرہ نمبر یہ ہے کہ تقسیم کے بعد تو یہ وہ ہو سکتے ہیں، اس کی مطلب مختلف نمبروں میں یہ تقسیم ہو سکتا ہے خسرہ، لیکن اگر جب خسرہ نمبر کو آپ دیکھیں گے تو اس کی الگ سے گرداوری ہوگی، ہر خسرے نمبر کی گرداوری ہوگی، اور ریونیو کا جو فیلڈ سٹاف ہے اس کی یہ ذمہ داری وہ باؤنڈ ہے کہ وہ خسرہ گرداوری مطلب موقع کی صورتحال اور موقع کی جو اس وقت کے حالات ہیں موقع کے، وہ ایک رجسٹر مینٹین کرے، اور اس رجسٹر جو ہے اس کو ہم رجسٹر آف ہارویسٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اس صورت مطلب اس کے علاوہ جو دوسرا خسرہ نمبر کے بعد جو کالم ہے وہ اس میں مالک کا نام لکھا ہوتا ہے جو اس خسرہ نمبر کا مالک ہے، اور اس کے حوالے سے اسے کھاتا نمبر بھی اس میں مینشن کیا ہوتا ہے کہ اس خسرہ نمبر یہ کون سے کھاتے نمبر کا خسرہ نمبر ہے۔ تو اس دوسرا جو کالم ہے اس میں لکھا ہوتا ہے نام جس مالک کے نام پہ زمین ہے، اور یا اس جو کھاتے میں مالک ہے اس کا نام درج ہوتا ہے، یا وہ کھاتا نمبر کون سا ہے۔ اس کے علاوہ جو 7 والا کالم ہوتا ہے اس میں اس کا خانہ، جیسے ہم خانہ کاش مطلب اپنی لوکل لینگویج میں کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ کہ اس کا حوالہ جو ہوتا ہے وہ سمجھ لئیے کہ نام کاشتکار، اور ساتھ میں ہی نمبر خطونی اس میں مینشن کیا ہوتا ہے کہ بھائی موقع پہ پوزیشن کس کا ہے اور خطونی نمبر کیا ہے۔ جیسے کہ اس دن ایک فرق میں آپ ہی کے وہ چینل سے تھا کہ فرق میں یہ چیز ایلیبریٹ ہوئی تھی کہ کھاتا نمبر ڈیل کرتا ہے پہلے کالم کو، مالک کے کالم کو، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو خطونی نمبر ہے وہ ڈیل کرتا ہے پوزیشن کے کالم کو، جسے ہم خانہ کاش کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا تیسرا جو چوتھا نمبر ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے، اگر آپ ملاحظہ کریں تو خسرہ گرداوری رقبہ مائے قسم زمین، اس میں یہ ہے کہ خسرہ نمبر کی وہ میجرمنٹ لکھی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل وہ 10 کنال کا نمبر ہے تو اس کی وہ لکھی ہوگی کہ 10 کنال کی اس کی میجرمنٹ ہے، اور اس میں سے پھر آگے اس میں جو اس کی قسم لکھی اس کے بارے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ 10 کنال کا نمبر ہے، تو اس میں دیکھیں زمین کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں کچھ مطلب آپ اگر ملاحظہ کریں تو آپ نے بھی فرد دیکھے ہوں گے، گرداوری دیکھی ہوگی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سمجھ لیں کہ اس خسرے کے اندر کچھ رقبہ میرا پر مشتمل ہوتا ہے، کچھ بننے پہ مشتمل ہوتا ہے، یا کسی جگہ کوئی بانڈی لکھی ہوتی ہے، یا کسی جگہ پہ آپ یہ سمجھ لیں غیر ممکن لکھی ہوتی ہے۔ اب اس میں وہ خسرے کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس میں کتنے رقبے پہ میرا ہے، کتنے رقبے پہ اس پہ جو ہے وہ بانڈی تعمیر شدہ ہے، یا اس پہ کتنے رقبے پہ اس پہ غیر ممکن آبادی ہے۔ اب غیر ممکن ایک لفظ یہاں پہ چلتے چلتے آئے گیا تو وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ غیر ممکن کا یہ مطلب ہے کہ وہ رقبہ کاشت کے قابل نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ وہ کاشت اس کاشت وہاں پہ کوئی کاشت نہیں ہو رہی چیز، اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پہ غیر ممکن لفظ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ ایک فوراً یہ چیز آنی چاہیے کہ وہ رقبہ کاشت نہیں ہو رہا، ممکن ہے وہاں پہ غیر ممکن آبادی ہو، ممکن ہے وہاں پہ غیر ممکن بانڈی ہو، غیر ممکن لفظ وہاں پہ یوز ہوگا کہ جہاں پہ وہ فصل کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے ساتھ ہی ایک جو کالم بنا ہے وہ فصل کی نسبت ہے، اسے اگر 2 کالمز میں مزید ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اس میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس میں سب سے پہلے جو فصل ہے حریف اس کی نسبت ڈیٹیل درج ہوتی ہے۔ جب اکتوبر کے مہینے میں پٹواری صاحب جاتا ہے، فیلڈ آفیسر کوئی بھی جس کی ایک ذمہ داری پڑی ہوتی ہے وہ موضع میں جاتا ہے، اور اس کی موقع کی جو دیکھ کے آتا ہے اس کی نسبت رپورٹ دیتا ہے، وہ اس میں تحریر کرتا ہے اپنے رجسٹر میں کہ اس وقت وہاں پہ کون سی فصل کاشت شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جب یہ تو ایک تو چلا جاتا ہے اکتوبر کے مہینے میں، اور دوسری دفعہ جب جاتا ہے وہ اپریل کے مہینے میں، چوتھے مہینے میں، اور اپریل کے مہینے میں وہ جا کے یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت اس پہ کون سی فصل کاشت ہے، یا کہ کاشت ہو رہی ہے یا کہ کاشت نہیں ہو رہی۔ اور اگر اس کے ساتھ والا اگر خانہ ملاحظہ کریں تو اس میں تبدیلی حقوق کاشت یا قبضہ مالکان وغیرہ کی نسبت ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو 2 طرح کے کٹ لگے ہوتے ہیں۔ کراس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو پچھلے اکتوبر میں گرداوری کے وقت صورتحال تھی سیم اس وقت بھی وہی صورتحال ہے، اور اگر دوسرا کراس بھی اوپر لگا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو
اپریل کے مہینے میں جو صورتحال تھی وہ ایز اٹ از اس وقت بھی ہے. اور اگر اگر اس میں اگر آپ ملاحظہ کریں اور آپ کے پاس کوئی اس طرح کی گرداوری ہے جس میں ایک لائن لگی ہو, اٹ مینس کہ اس کی اگلی گرداوری ابھی نہیں ہوئی. یہ جو اپریل ہے یا کہ اکتوبر ہے اس کی ایک گرداوری ہوئی ہے. اور اگر ایک کٹ لگا اور دوسری کٹ کی جگہ پہ کسی چیز اور نئی انٹری پڑی ہے تو وہ اس کی ڈیٹیل اگر موقع پہ جیسے کوئی چیز بن گئی ہے یا کہ وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ کاشت کچھ نہیں ہوا یا کہ کاشت کچھ اور کوئی اور چیز ہو رہی ہے تو وہ اس کی ڈیٹیل لکھی ہوگی, وہ دوسری لکیر نہیں پڑی ہوگی. اگر 2 کراس پڑے ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مطلب وہ جو پہلے کی صورتحال ہے وہی ہے. اور یہ جو خسرہ گرداوری ہے یہ کاغذات مال میں اس کی جو حیثیت ہے وہ سب ڈاکومنٹس میں میرے حساب سے فوقیت اس وجہ سے کہ وہ بندہ جس کے پوزیشن میں کوئی اراضی ہوتی ہے وہی اسے یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے, استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس سے مفاد اٹھا رہا ہوتا ہے. اور لینڈ ریویو ایکٹ کے جو ہیں وہ مطلب اس کو یہ ایک مالک کو اور جو سمجھ لیں آپ کاشتکار ہے اس کو یہ حقوق دیتی ہے. اور ان کو جو ہماری جو خسرہ گرداوری ہے اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے انڈس انٹل اس کو ریبٹ نہ کیا جائے کہ بھائی یہ ریونیو اسٹاف کے ساتھ ملی بھگت سے مرتب کی گئی ہے. اس پہ تو ہماری کافی ججمنٹس بھی موجود ہیں جس کے ذریعے مطلب یہ خسرہ گرداوری ہے وہ حقوق ملکیت کو مزید طاقت بخشتی ہے. اور ایسے ہے کہ جب بھی مطلب کوئی بندہ کوئی زمین یا کوئی اراضی خریدتا ہے تو میری تو اس سے یہی وہ ریکویسٹ بھی ہوگی اور اس کے لیے ایک سمجھ لیں قانونی رائے بھی ہوگی کہ وہ جائے اور سب سے پہلے پٹواری حلقہ کے پاس جا کے اپنی خسرہ گرداوری کو رجسٹر میں اس کی انٹری کروائے کہ اب اس جگہ کا پوزیشن میرے پاس ہے اس خسرہ نمبر کے فلاں پورشن کا. تو اس طرح کی صورتحال میں جب اگر آپ دیکھیں تو خسرہ گرداوری جو ہے وہ ایک طرح کے جو لینڈ ریونیو کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اس میں ایک ویلڈ اور مضبوط دفاع سمجھا جاتا ہے پوزیشن کے حوالے سے یا ملکیت کے حوالے سے. تھینک یو. اسی کے ساتھ ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے کافی مدد ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ کسی اور ٹاپک پر کوئی چاہتے ہیں کہ ہم اس پر لیکچر بنائیں تو آپ کمنٹ سیکشنز میں ہمیں بتائیے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ٹاپک پر اپنا لیکچر ریکارڈ کروائیں. تھینک یو.